सियासत शतरंज के मानिंद है, शय और मात का खेल। कब किस मोहरे को करना है इस्तेमाल, कब पयादे को बनाना है वजीर, और कब वजीर चलेगा पयादे की चाल, कहां सामने और कहां छुपकर करना है वार। इसी सियासी खेल में खरीफ को मात देने वाले होते हैं असली खिलाड़ी। ऐसे ही सियासत के नशीबो फराज पर डालेंगे नजर प्रोग्राम शतरंज। क्या वो जुल्फकार अली भुट्टो को इस वजह से सपोर्ट करते हैं कि जुल्फकार अली भुट्टो फांसी चढ़ गया और लीडर मुल्क छोड़कर बाहर चला जाता है, तो क्या इससे आप अपने आप को एक बड़ा लीडर साबित करते हैं? तो लीडर को मर जाना चाहिए, लेकिन अपने अवाम के दरमियान मरना चाहिए। ऐसा क्या हुआ कि मरियम फिर जा नहीं सकी? मेरे ख्याल वो एक वक्ती वादा था, एक ख्याल यही था कि जी ये मामला बहुत ज्यादा दूर तक चलेगा नहीं। लेकिन जब वहां पहुंचे मियां साहब, और इसी वजह से लोगों को थोड़ा फॉल प्ले का भी अंदाजा होता है ना कि शायद मियां साहब को टॉक्सिन वगैरह देकर उनकी हालत खराब की गई हो, शायद इसमें पॉइजनिंग का भी कोई एलिमेंट हो, कि वो गए हैं वहां पे और उसके कुछ अरसे बाद उनकी तबीयत बेहतर होना शुरू हो गई। जब उनकी तबीयत बेहतर होना शुरू हुई, जी सही, अब यहाँ पर फिर चुकता हुआ एक सवाल कि मियां साहब जेल क्यों नहीं कटते? और अगर मियां साहब बीमार थे, मियां साहब ने जेल नहीं काटी, तो बेटी तो उनकी ठीक ठाक थी। जब ये डील हो रही थी कि वो भी बाहर चली जाएंगी, तो भैया जब आपका कारकुन डीमोटिवेट होता है, डीमोरलाइज होता है और लीडर मुल्क छोड़कर बाहर चला जाता है, तो क्या इससे आप अपने आप को एक बड़ा लीडर साबित करते हैं, या इससे आपकी एक गलत पिक्चर पोर्ट्री होती है? आप इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं समझता हूं कि लीडर जो है उसको महफूज रहना और इस काबिल रहना लाजमी है कि वो अपनी आवाम को, अपने वोटर सपोर्टर को लीड कर सके। उसका जिंदा रहना उसके लिए लाजमी है। ये जो हमारी क्रून ऊला के जमाने की हमारी थ्योरी चलती है कि लीडर को मर जाना चाहिए लेकिन अपने आवाम के दरमियान मरना चाहिए, ये इस किस्म की बातें मैं इसको प्रैक्टिकल नहीं समझता। अगर ये नॉन प्रैक्टिकल होती तो एक जमात एक लीडर के नाम पर 40 साल पाकिस्तान में वोट ना दे पाती, यानी कि जुल्फकार। मैं आपको दो मिसालें दूंगा जिशान, दो मिसालें। एक बड़ा पुराना मुहावरा है, जब भी बादशाह मरता है तो सबसे पहला उसके जनाजे पे कौन सा नारा लगाता है? द किंग इज डेड, लॉन्ग लिव द किंग। या ठीक है। दूसरी बात, ठीक है, मैं आपको अपने घर की एक मिसाल देता हूं, बड़ी अपनी जाती मिसाल है। मेरे मामू हैं, बैकवर्ड इलाके से तल्लक है, कोई वहां पे प्राइमरी तक की एजुकेशन थी जब उनके जमाने में, उन्होंने वही हासिल की। उसके बाद मजदूरी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। वो उनको जुल्फकार अली भुट्टो के जमाने में मौका मिला मिडिल ईस्ट जाने का, वहां पे जाकर उन्होंने मजदूरी की और अपनी खानदान की जिंदगी बदल दी। बिल्कुल ठीक है। आप उनके साथ आज भी बैठ जाइए, आज भी वो किसी दूसरे बंदे को वोट नहीं देते, पीपल्स पार्टी को वोट देते हैं या नहीं देते। उनके साथ बैठ दो, उनसे पूछिएगा क्या वो जुल्फकार अली भुट्टो को इस वजह से सपोर्ट करते हैं कि जुल्फकार अली भुट्टो फांसी चढ़ गया, या जुल्फकार अली भुट्टो को इसलिए सपोर्ट करते हैं कि उसने उनके लिए रोटी कपड़े और मकान का एक मुख्तलिफ अंदाज में बंदोबस्त किया। ये अगर लीडर जुल्फकार अली भुट्टो जैसा हो, नवाज शरीफ जैसा हो, तो उनको जिंदा रहने के ऊपर फोकस करना चाहिए ताकि वो अपने वोटर सपोर्टर्स को लीड कर सके, उनके लिए बेहतरी का सामान पैदा कर सके। मर जाना कोई हाल नहीं है। आपकी इस जुमले का सिर्फ एक लाइन में जवाब दूंगा कि कुछ लोग अपने हाल में जिंदा रहते हैं और कुछ लोग तारीख में जिंदा रहते हैं, और तारीख में जिंदा वो लोग रहते हैं जो मुश्किल वक्त को निभाते हैं और कुर्बानी देते हैं। ये भी एक डिबेटेबल एस्पेक्ट है। अब मैंने 12 अक्टूबर 99 को नवाज शरीफ को अरेस्ट किसने किया था, आपको याद है? जी बिल्कुल, जनाब मुशर्रफ ने करवाया, ब्रिगेडियर हारून इस्लाम, वो लीडर बिल्कुल पार्टी। नवाज शरीफ दोबारा प्राइम मिनिस्टर बने, 10 साल बाद वापसी के बाद दोबारा प्राइम मिनिस्टर बने, और उनके सामने जब जनरल कियानी रिटायर हुए तो सबसे टॉप पे लिस्ट में किसका नाम था? लेफ्टिनेंट जनरल हारून इस्लाम का। उन्होंने उनको सुपरसीड करके जनरल रहील शरीफ को अपॉइंट किया था। उसके वक्त आप स्टोरी सुनेंगे, आपको यकीन नहीं आएगा कि ये वही आदमी था जिसने उनको अरेस्ट किया, और फिर वो उन्हीं के रास्ते में खड़ा था कि जी आप मैं ऑर्डर फॉलो कर रहा था, अब मुझे सुपरसीड मत करें। एक रवायत कंफर्म नहीं है, ये भी है कि उनकी मिसेज जो थी उस वक्त फर्स्ट लेडी के से भी मुलाकात करने गई थी कि जी आप हमें सुपरसीड मत करना सबका हक है भाई। ये एक पोइटिक जस्टिस है निशान। तारीख में जिंदा रहने का मतलब ये नहीं कि 2-4 किताबें आपकी तारीख में लिख दी गई हैं तो ये आप तारीख में जिंदा हैं। 40 साल उस जमात ने हुक्मरानी की है, आज भी एक सूबे में उस शख्स के नाम पर वोट पड़ते हैं। उससे ज्यादा वोट नवाज शरीफ के नाम पर आज भी पड़ते हैं।
2018 में नवाज शरीफ का कितना वोट मिला? ٹھیک ہے چلیں ایک دفعہ زندگی میں اور اختلاف رکھ کے ہم آگے چلتے ہیں. اچھا تو حضور اب میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گا. جی اب ہم کچھ حالات حاضرہ پر بات کرنے سے پہلے ایک آخری ماضی کا سوال. جی چودھری نثار علی خان کی ناراضگی کی وجہ کیا بنی؟ عام طور پر میڈیا میں چودھری نثار نے بڑی چستی کے ساتھ ایک پرسیپشن پھیلائی، میں مریم نواز دے پیچھے ہاتھ بن کے کھلو رہا ہوں. لیٹ می بی ویری فرینک کہ یہ صرف اور صرف انہوں نے اپنا ووٹ بینک اور اپنی پرسیپشن کو سیدھا کرنے کے لیے کیا. اصل وجہ کیا بنی کہ چودھری نثار علی خان نے نواز شریف کے ساتھ اتنی پرانی رفاقت کو اس طرح ختم کیا اور مشکل وقت میں ختم کیا؟ میرے خیال میں پارٹی کے اندرونی مسائل ہیں اور کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ چودھری نثار شاید بینیفیشری ہو سکتے ہیں اس سچویشن میں. پی ایم ایل این کے اندر بہت سی پارٹیوں کی طرح ایک چھوٹا سا راجپوت گروپ ہے پنجاب کے اندر اور ایک بہت بڑا کشمیری گروپ ہے جس کے سب سے بڑے آپ کو سہیل چالکوٹ میں ملیں گے اور وہ پوری ایک کیا کہتے ہیں حالات غلط فہمیاں پیدا کرنے کی ایک کمپین تھی جس کو وہ لیڈ کرتے رہے تھے. ایک تو یہ وہ ایلیمنٹ ہے. دوسرا ایلیمنٹ میرا پی ایم ایل این کے اندر جنریشن گیپ بھی آ چکا ہے. اب دیکھیں میں آپ کو پہلی مثال دیتا ہوں. آج کے خواجہ آصف میں اور کل کے چودھری نثار کے موقف میں کیا فرق ہے؟ صحیح. وہ کہتے ہیں میرا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو چکا ہے. اچھا وہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونا تو 99 کے کو کے بعد ہو جاتا. صحیح بات. ٹھیک ہے. بات پی ایم ایل این کے اندر ایک جنریشن گیپ ہے. یہ ایک پری 99 اور پوسٹ 99 کا گیپ ہے. ایک ایسے پری 99 میں اس میں ایسے سیاستدانوں کی بیمار ہے جنہوں نے مارشل لا آفٹر مارشل لا دیکھے ہوئے ہیں اور اب ینگر لاٹس ہے جو مرج ہو رہی ہے پی ایم ایل این کی سپورٹر جو کہ نواز شریف کی پرفارمنس کی وجہ سے اس کی سپورٹر ہے جنہوں نے اس کو اب سپورٹ کرنا شروع کیا ہے حالیہ عرصے میں. اور بہت سارے لوگ جو ہیں جو ایک ینگر ہے جو مارشل لا بھی نہیں دیکھا اس طرح جس طرح کہ ہم سے پہلے جنریشن نے دیکھا ہوا ہے. ایک جنریشن گیپ ہے. اس کو اور کم ہونے میں وقت لگے گا. اور جو پرانے بابے ہیں ان کے نزدیک جو سیاست اس وقت جو نئی مرج ہو رہی ہے یہ بچگانہ باتیں ہیں. جو نثار کا اس وقت یہی حال تھا کہ یہ سوشل میڈیا ہے یہ آپ جو نعرے لگا رہے ہیں یہ بچگانہ باتیں ہیں. ان کا یہی خیال تھا. آ جاتے ہیں کرنٹ سچویشن پر. ابھی اس وقت ہمیں بات گر سنائی دیتی ہے کہ میاں صاحب کے ساتھ پاکستان کے دائمی سلامتی اداروں کے کچھ نمائندگان مذاکرات کر رہے ہیں پچھلے کچھ مہینوں سے. ویسے تو یہ کبھی رکے نہیں، ان میں ہلکی پھلکی بریکس لگی ہیں. اس وقت ان مذاکرات کے کیا حالات ہیں؟ اور دوسرے نمبر پر جو مریم نواز کے کیس میں ابھی حالیہ پیشی میں نیب کے ساتھ ججوں نے کیا ہے اور جس طرح نیب کی ہوائیاں اڑی ہیں اور جس طرح نیب نے پہلی دفعہ کہا ہے کہ صاحب جی سانو ٹائم دیو اسی تیاری کر کے آؤں گے. حالانکہ یہ الزام مریم پر لگتا تھا کہ وہ ایڈجرن لے رہی ہیں بار بار. اب آپ کو حالات کس طرف جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں؟ اور یہ جو قسطوار ہر 2-3 ہفتے بعد کچھ نہ کچھ سوشل میڈیا پر نکل آتا ہے جس پر مجھے لگتا ہے کہ کہیں چودھری ثاقب نثار سابق نثار نہ ہو جائیں یا کہیں جج ارشد ملک کی طرح ان کو بھی کہیں ڈینگی نہ ہو جائے. میں تو ڈرا ہوں کافی. اب اس سارے سیناریو کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں ایک بات تو آپ نے بڑی اچھی کہی کہ مذاکرات کبھی رکے نہیں. ان کا موضوع ان کا موقع محل مناسبت جو ہے اس کے اعتبار سے بدلتا رہتا ہے. جیسے کہ زمانے میں تھا کہ آپ جیل چلے جائیں، جیل جا رہے ہیں آپ کچھ عرصے کے لیے باہر چلے جائیں، ہمیں ملک چلانا ہے، آپ لکھ دیں اتنے پیسے پلج کر دیں، معافی نامہ لکھ کے چلے دیں، آپ سیاست سے دور ہو جائیں. یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. آپ اس معاملے میں سپورٹ کر دیں، اس معاملے میں سپورٹ مت کریں، خاموشی اختیار کریں. پچھلے کچھ عرصے سے معاملات کا رخ بدلنا شروع ہوا ہے. جب سے حکومت کی پرفارمنس جو ہے اس نے ہمارے مقتدرہ کو بھی ویک وکٹ پر لے کے آئی ہے، تب سے حالات کا بہاؤ جو ہے وہ واقعات کا بہاؤ بدلنا شروع ہوا ہے. اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ واقعات کا بہاؤ ہے وہ ہمارے مقتدرہ کے ہاتھ میں دکھائی نہیں دے رہا. آپ دیکھ رہے ہیں جیسے ویڈیو لیکس جو آ رہی ہیں وہ دوسری طرف سے آ رہی ہیں اور ان کو چیز کیا جا رہا ہے. جیسے ابھی آج احمد رانی نے لیک کی تھی کل آڈیو ٹیپ، اب اس کو سما ٹی وی جو ہے، سما نیوز جو ہے وہ اس کا کاؤنٹر دینے کی کوشش کر رہا ہے. تو واقعات کا بہاؤ جو اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ آپ کو شو کرتا ہے کہ اس وقت جو مذاکرات چل رہے ہیں اس کو لیڈ کون کر رہا ہے اور کون اپر ہینڈ لینے کی کوشش کر رہا ہے. واضح طور پر اسٹیبلشمنٹ کے پاس آپشن یہی ہے کہ جو وہ مستقبل کے معاملات کو دیکھے. جو ایک تجربہ کیا گیا تھا، جو ایک بڑے فلمزی قسم کے زمپشنز کے اوپر
ایک سسٹم بنایا, ہائیبرڈ رجیم بنائی گئی تھی کہ جی یہاں پہ اوورسیز پاکستانی ڈالروں کے امبار لگا دیں گے, بھارت سے مذاکرات شروع ہو جائیں گے, سرمایہ آئے گا, ایک پیسفل انوائرمنٹ بنے گا, اس میں کاروبار بنے گا, اور ہم کچھ سیاستدانوں سے نکلوا لیں گے پیسے, تو ہم ایک اچھی بیس سٹارٹ شروع کر لیں گے, جس کے بعد ہم نے جو کچھ کیا اس کو عوام کہیں گے یار تو خدا کا شکر ہے تم نے ہماری کرپٹوں چوروں سے جان چھڑوائی. اور یہ 10 سال کرے تھے جی, مگر وہ ہو نہ سکا. تو اب سب کو نظر آ رہا ہے کہ آج اگر الیکشنز ہو جائیں تو ہمیں پرانی جماعتوں کے ساتھ ہی معاملات طے کرنا پڑیں گے. ہاں, گورنمنٹ تو یہ کافی ان پاپولر ہو چکی ہے جی, لیکن جی کہہ رہا. تو اس صورت میں جب بات سامنے جب یہ معاملات سامنے آتے ہیں تو سب سے جو لیڈنگ پوزیشن ہے وہ پی ایم ایل اے کی نظر آتی ہے. اور اس لیے ٹھیک ہے, لیکن مجھے یہ بتائیے کہ آخری دفعہ یہ جو مذاکرات کے ایپیسوڈز ہیں ان کو کہاں جا کے بریک لگی اور کس وجہ سے لگی؟ دیکھیں ابھی حالیہ عرصے میں تو بریک یہی لگ رہی تھی. ہم نے سنا کہ جی میاں صاحب نے ایک فرمائش رکھ دی, انہوں نے کہا جی پرائم منسٹر تو میں خود بنوں گا, کیونکہ صحت اب انہیں اجازت دیتی ہے. نہیں, صحت اجازت دے نہ دے یہ ایک علامتی بات ہے, اگر چاہے میں 2 ماہ کے لیے بنوں, چاہے میں 3 ماہ کے لیے بنوں, چاہے میں 10 دنوں کے لیے بنوں, یہ علامت ہے, یہ علامتی معاملہ ہے. میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں سب کو کہ جی لیڈر وہی جسے عوام چنے. صحیح. اور وہ یہیں پہ بریک لگی تھی اور لگتا ہے اب یہیں سے ہی معاملات آگے چلانے پڑیں گے. اب کچھ معاملات آپ کو ایسے ہوتے نظر آ رہے ہیں, جیسے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے جو نئے پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے کہا جی ہم جائیں گے سپریم کورٹ کے, جی یہ میاں صاحب اور جنگی کی ڈسکوالیفیکیشن کی جائے. جی, ایک تو یہ راؤنڈ 1 ہو سکتا ہے. اس کے بعد 61F کو اڑایا نہ جائے, اس میں اپیل کا حق دیا جائے, نظر ثانی نہیں بلکہ اپیل کا حق دیا جائے تاکہ ایک لارجر بینچ جو ہے اس کو ریویو کر سکے, تاکہ تاحیات پابندی ختم ہو, تاحیات پابندی ختم کی جا سکے. اور دوسری بات جو ہم سن رہے ہیں کہ جس طریقے سے مریم نواز نے جنرل فیض کے خلاف پٹیشن کی تھی کہ جی میرے خلاف سارے جو کیس یہاں سے کنٹرول ہو رہے تھے, اسی طرح کی ایک پٹیشن میاں صاحب ایونچولی سپریم کورٹ میں اگلے ایک سال شاید رمضان کے بعد لا سکتے ہیں, جس میں سارے کے سارے فیکٹس سامنے رکھیں کہ جی یہ فیکٹس ہیں جن کے تحت ثابت ہوتا ہے کہ میری ڈسکوالیفیکیشن ایک لیبوریٹو قسم کی کانسپریسی تھی جس کو یہ لوگ کنٹرول کر رہے تھے, انہوں نے ایگزیکیوٹ کیا, آپ میری ڈسکوالیفیکیشن ختم کریں. تو یہ آپ کو کارڈ نظر آتے ہیں. اگر اس سے پہلے معاملات باہمی رضامندی سے طے پا جائیں تو یہ ایک مختلف معاملہ ہوگا, ورنہ جو لینڈسکیپ ہے وہ کافی اگلی سچویشن ہو جائے گا. میں اس چیز کو سمجھ رہا ہوں, لیکن اب یہاں پر ایک سوال بنتا ہے, وہ یہ ہے کہ میاں صاحب کے لیے اگر یہ راستے اور یہ معاملات ٹھیک کیے بھی جاتے ہیں, اب یہ جو جج ارشد ملک کی ویڈیو ہے, جسٹس شوکت صدیقی کی تقریر ہے, اس کے بعد رانا شمیم اختر صاحب کا ایک نیا ایفیڈیوٹ ہے, جی, اس کے بعد کل جو ثاقب نثار صاحب کی آڈیو ریکارڈنگ آئی ہے, عام طور پر ایسے کام تو پاکستان میں خفیہ کیمرے اور خفیہ ریکارڈنگز اور خفیہ چیزوں کا کوئی اور ادارے کیا کرتے ہیں, یہ نون لیگ کو کون کر کے دے رہا ہے؟ میرا نا یہ جو سارا مواد تھا کچھ تو ان میں سے بہت پہلے سے تھا, یعنی پہلے جب حکومت میں تھی. جی, نواز شریف جو تھے جب ان کے خلاف سازش ہو تھی, آپ نے تھوڑی دیر پہلے میاں صاحب کی زیرک پن پہ طنز کیا تھا, تو وہ بات کہیں گم ہوگی ہماری بات چیت پہ. تو بہرحال اس کا جواب آپ کو یہیں سے ملتا نظر آئے گا کہ نواز شریف 3 ٹائم پرائم منسٹر رہے ہیں, انہوں نے بہت ساری ایجنسیز ان کو رپورٹ کرتی رہی ہیں, ان کے پاس بہت سارا میٹیریل آتا رہا ہے. یہ جو جتنے بھی ہمارے یہاں پہ کھیل چلتے ہیں کہ کس طریقے سے پرائم منسٹر کو کارنر کیا جاتا ہے, اس کے خلاف کیس بنایا جاتا ہے, یہ انہوں نے بہت دیکھا ہوگا. یہ واز جسٹ 27 when he started enter the politics, now he's 70. تو یہ معاملات انہوں نے بہت دیکھے ہوئے ہیں. اس کا مطلب اچھا, یہ جو ان کی فیکٹری میں سب کچھ پڑا ہے, کچھ ابھی باقی ہے جہاں تک مجھے بات پھر سنائی دے رہی ہے, کبھی کچھ اور چیزیں آنے والی ہیں, یا یہاں پر دیکھیں کہ سامنے کیا ہے, آپ یہ دیکھیں کہ سامنے کیا ہے ابھی. جیسے سامنے سے تو صرف اور صرف پولیٹیکل بیانات آ رہے ہیں. جیسے شوکت صدیقی کا ایفیڈیوٹ ہے, وہ تو میاں صاحب ڈسکوالیفیکیشن کے بعد کا ہے. رانا شمیم کا ایفیڈیوٹ ہے, یہ ابھی حال دنوں کی بات ہے. یہ ابھی ہم نے دیکھ جو شوکت صدیقی ارشد ملک کی ویڈیو تھی, وہ بھی اس وقت مجبوری کی صورتحال میں سامنے لائے گی جب ان کی ساری تمام اپیلیں جو تھیں وہ مسترد کر دی گئی ضمانت کی. اب یہ بھی بڑا امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے, دلچسپ آسپیکٹ ہے. نواز شریف کو سزا ہوتی ہے دسمبر میں,
ان کی ساری اپیلیں جو مسترد ہوتی ہیں مئی تک ساری اپیلیں ریپ اپ ہو جاتی ہیں، جولائی میں مریم نواز ویڈیو سامنے لے کے آتی ہیں، اکتوبر میں وہ لندن چلے جاتے ہیں. صحیح. تو اب ٹائم لائن دیکھیں نا، جہاں پہ ان کو ضرورت پڑتی ہے، جہاں نظر آتا ہے کہ اب یہ پتا پھینکنے کا وقت آ چکا ہے، وہ پھینکتے ہیں. پھر اب ایک پتا پھینکا جا رہا ہے. دا کورٹ از آن دا ٹرائل، دا کورٹ اٹ سیلف از آن دا ٹرائل. اب اس پتے اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. پتا تو پھینکا جا رہا ہے لیکن سارے پتے ایون فیلڈ سے متعلق ہے. جی بالکل صحیح. ابھی لذیذہ کا معاملہ بعد میں آئے گا. تو ایون فیلڈ کے پھینکنے کا مقصد تو پھر ایون فیلڈ کے پھینکنے کا مقصد تو یہ ہوا نا کہ مریم نواز کو سب سے پہلے کلیئر کیا جائے. یہ مریم نواز، لیکن اس میں میاں صاحب بھی تو اس میں ایکیوز تھے نا. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. وہ ایک ایسا مقدمہ جس میں ان کو سزا ہو چکی ہے، اس کا حتم ہونا لازمی ہے. تو اس کا بھی کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک پولیٹیکل سٹرگل کرنے والے لیڈر کو کسی بھی دائمی ریاستی ادارے کے لوگوں کے ساتھ ڈائلاگ کر کے دوبارہ اقتدار میں آنا چاہیے؟ اور اگر ایسا کرے تو کیا وہ ڈیلیور کر پائے گا؟ وہ یہ بات ہے، وہ ڈائلاگ کر کس موضوع پہ رہے ہیں؟ کیا وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بجائے اس کے معاملات کو گندا کر کے کوئی رستہ نکالا جائے جس سے وہ مقاصد بھی حاصل ہو جائیں جو وہ چاہتے ہیں، کہ آپ اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کو کنونس کر لیں کہ جی آپ سیاست سے پیچھے ہٹ جائیں، یہ آپ کا کام نہیں ہے، آپ نے بڑا عرصہ کوشش کر لی، آپ نے 4 دفعہ مارشل لگا لیا، آپ خود رہے، آپ نے ہائبرڈ رجیم نہیں، آپ ہمارے ذریعے معاملات کو چلانے کی کوشش کرتے رہے، آپ نے ہمیں نکالا، کسی دوسرے کو لائے، پھر اس کو بھی نکالا، کسی تیسرے کو لائے، آپ سے نہیں ہوا، فائن بس کر دو. لیکن آپ کو لگتا نہیں کہ 88 میں جب بے نظیر آئی تھی، پرانے لاہور ایئرپورٹ سے لے کر شیر شاہ پل تک کہتے تھے لوگوں کے ساری سر تھے جی، اور ایک ایسا استقبال ہوا تھا، اور بی بی تھی جس نے مینار پاکستان کو پہلے فل کیا تھا، اور ایک عجیب قسم کی پبلک سمپتھی اور پبلک اوپینین بی بی کے ساتھ تھا. لیکن پھر بھی وزارت خزانہ، وزارت خارجہ، مطلب کہ اہم منصب پھر بھی ڈائلاگ کر کے کسی اور طاقت کو دیے گئے اور پھر بی بی اقتدار میں آئی. کیا میاں صاحب ایسی کوئی ڈیل کریں گے؟ وقت اور تھا. اس وقت جو پاکستان کے اندر جو دائمی ادارے ہیں ان کے بارے میں پبلک اوپینین اتنا لوگ کبھی نہیں رہا جتنا آج ہے. یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. پاکستان بی بی کے ساتھ ایک اور مسئلہ بھی رہا ہے. بی بی کے ساتھ میں نہیں کہوں گا، پیپلز پارٹی کے ساتھ، وہ ایک اینشینٹ قسم کی اکنامک پیراڈائم کے پیروکار ہیں. سوشلزم کے ذریعے وہ معاملہ چلانے کی کوشش کرتے رہے ہیں. سوشلزم سے انسپائرڈ ایک ان کی اکنامک پیراڈائم ہے، روٹی کپڑا مکان، جس میں اس ریاست کے ذریعے نوکریاں دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو روٹی کپڑا مکان کا بندوبست کیا جا سکے. وہ پیراڈائم فیل ہو چکی ہے. میاں صاحب کی پیراڈائم مختلف ہے، اس کو پبلک سپورٹ مل چکی ہے، انہوں نے ڈیلیور کیا ہے بہت سارے 2-3 دفعہ ٹرم کا 97 والی کی ٹرم کے علاوہ ان کے دونوں ٹرم جو ہیں اکنامکلی اچھی رہی ہیں، اور اسپیشلی 2013 سے لے کر 18 والی تو پاکستان کی ہسٹری کی شاید ایک لینڈ مارک قسم کی گورنر پوائنٹ سے ٹرم رہی ہوگی. وہ چلے اس پر بھی بحث کی جا سکتی ہے، لیکن میں اب آپ سے ایک پھر وہیں آتے ہیں. کیا یہ جو ہر 3 ہفتے بعد ایک نئی قسط آ رہی ہے، کیا اس کو عدالت میں لے کر نون لیگ خود جائے گی، یا جسٹس اطہر من اللہ نے، جو معزز چیف جسٹس نے، جو اسلام آباد ہائی کورٹ، جو انہوں نے ایک سو موٹو لے لیا، کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب کچھ اب وہاں جائے گا، یا نون لیگ خود سے انٹینشنلی ان چیزوں کو عدالت میں لے کر جائے گی؟ یہ میرے خیال میں یہ ایک اب آپ اس کے کہتے ہیں جسٹس اطہر من اللہ may have jumped the gun، لیکن شاید ان کی مجبوری بھی تھی. اب دیکھیں، سب کو پتا تھا کہ وہ موسم آ رہا ہے جب یہ سارے معاملات سامنے آنے ہیں. ہمیشہ سے وہ ایک شروع سے ہم مطلب یہ سارے جو ثبوت ہیں ان کی باز گشت ہم 2017-18 سے سنتے آ رہے ہیں کہ جی یہ ویڈیوز ہیں، یہ ویڈیوز ہیں، ان کے پاس ریکارڈ ہے. اور پھر بات چل رہی کہ جی میاں صاحب نے پتے سینے سے لگا رکھے ہیں، وہ نہیں آئے، اور پھر جگتے بھی چلتی رہی سوشل میڈیا پہ کہ کہاں گئے وہ پتے. اب چونکہ وہ مناسب وقت ہے، سب کو جو دائمی ادارے ہیں ہماری ریاست کے، ان کو پتا تھا کہ یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں، ان کو پتا تھا کہ یہ وقت آنا ہے، ان کو پتا تھا کہ یہ الیکشن سے پہلے ہونا ہے، اور الیکشن کے لیے ماحول بنایا جانا ہے. تو اس کو ایک طرح سے جسے کیا کہتے ہیں پری ایمپٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے جسٹس اطہر من اللہ کی طرف سے. لیکن میرے خیال میں یہ جو وزن ہے، یہ جو پتھر ہے، یہ ان کی استطاعت سے زیادہ بھاری ہے. لیکن میرا سوال وہی ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کی ضرورت نہیں ہے. اب دیکھیں نا، جسٹس اطہر من اللہ نے، ایک منٹ، اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ اس وقت نکالا جا رہا ہے
اس کا مقصد پبلک اوپینین کو سمپتھائز کرنا ہے، اپنے امیج کو ٹھیک کرنا ہے، پرسپشن کو بلٹ اپ کرنا ہے اور اس کیس کو پولیٹیکلی جیتنا اور اس کے بعد عدالت سے ریلیف لینا. عدالت سے ریلیف شاید بہت زیادہ امیڈیٹ ایشو نہ ہو پی ایم ایل این کے لیے. اب دیکھیں نا، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. اطہر من اللہ صاحب نے میرے خیال میں ہی جمپ دی گن، انہوں نے نوٹس لیا اور اظہار عباسی کو بلا کے تقریر جاری ہو گیا، جی آپ کو ہم سرو کرتے ہیں نوٹیفکیشن اس کا توہین عدالت کا. ان کو عامر غوری کو سرو کر دیا، میر شکیل الرحمان کو سرو کر دیا، رانا شمیم کو بلا لیا. اب ان تینوں میں سے اگر کوئی لے آئے، وہ اس کا شوکت صدیقی کا بھی ایفیڈیوٹ لے آئے اور ساتھ میں لے آئے یہ آڈیو لیک اور اس کے فورنزک رپورٹس بھی، اور گیری ڈسکوری سے اس کو فورنزک کروایا جا چکا ہے اس کا آلریڈی. اس کو ویسے دیکھیں آپ اس کو فورنزک کروا لیں، آپ انویسٹیگیشن کروا لیں. نہیں، میں تو سمجھتا ہوں، میری آج ایک دوست سے بات ہو رہی تھی، میں نے بولا جسٹس ثاقب نثار صاحب کو چاہیے کہ اس ویڈیو کی بنیاد پر احمد نورانی کو اور اس کمپنی کو ڈیفرمیشن کا کیس ٹھوکیں امریکہ میں، اور پاکستان کے لیے $20 ملین لا کے تو وہ ڈیم فنڈ میں ڈال دیں. کم از کم ایک تو ان کی ساکھ بچ جائے گی، دوسرا وہ سچے ثابت ہو جائیں گے. جو نقصان لندن میں ہوئے ہیں ہمارے اس کے لیے کیا نام ہے اس کا یار، وہ کون سی تھی جو لے کے پیسے کاوے مساوی والے، ہاں جی ہاں جی ہاں جی، وہ جو ہمارے اربوں پیسے لے گئے، وہ ادھر سے ریکور کر لے نا پاکستانی حکومت. صحیح بات ہے. تو اب آپ کو ابھی میں ایک بات کر ریپ اپ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو معاملات ہیں ابھی، یہ پولیٹیکل اوپینین کو پی ایم ایل این کی طرف سے ان کا مقصد پولیٹیکلی اوپینین کو اپنی فیور میں کرنا ہے. الیکشن جیت جائیں، اس کے بعد جب میاں صاحب نے کون سا پرائم منسٹر نومبر 2023 میں بننا ہے، وہ کچھ ایسا بعد ہی بن سکتے ہیں. مریم ڈسکوالیفیکیشن کچھ ایسا بعد ختم ہو سکتی ہے. اچھا، اب ایک بہت امپورٹنٹ سوال، اگر یہ الیکشن اناؤنس ہوتے ہیں اور میاں صاحب کنوکٹڈ ہی رہتے ہیں اور عدالت سے بھی تک ان کو کوئی ریلیف نہیں ملتا، تو کیا میاں صاحب الیکشنز کے لیے پاکستان آئیں گے؟ میں وٹ کم رائن اور شائن میاں صاحب ول کم، رین اور شائن میاں ول کم. میرا خیال ہے وہ نہیں جائیں گے، اور میرا خیال ان کو نہیں جانا چاہیے. ایسے حالات میں الیکشن جائیں گے، لیڈر باہر بیٹھے ہیں. جی ضرور، کیوں نہیں. اس کے لیے وجہ ہے کہ 2018 کے معاملات مختلف تھے، 2023 کے معاملات مختلف ہیں. 2018 میں ان کے سامنے ایک بہت بڑا پولیٹیکل چیلنج تھا جو کہ تیار کیا گیا تھا. وہ آرگینک نہیں تھا، ایک فیبریکیٹڈ تھا، لیکن وہ پی ٹی آئی کی ایک بڑی اسٹرانگ فیور، ایک سپورٹ موجود تھی اس وقت. میڈیا میں ان کے خلاف کمپین چل رہی تھی اور ان کے اوپر ان کے خلاف مقدمے ہو چکے تھے، اور ان کو پولیٹیکل آرگومنٹ ون کرنے کے لیے پاکستان جانا ان کی مجبوری تھی. اس وقت ان کے پاس ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے. ان کے سامنے جو پولیٹیکل اوپوننٹ ہے وہ پراپرلی ختم ہو چکا ہے. اس کو حکومت اس کے پاس نہ ہو. آپ سندھ کے الیکشن دیکھ لیں، جہاں پہ ان کے پاس نہ حکومت تھی، نہ صوبائی نہ قومی، وہاں پہ ان کی ضمانتیں ضبط ہوئی ہیں. پنجاب میں جو لوکل بائی الیکشن ہوئے ہیں، اس میں حکومت، صوبائی اور سب کی انفلوئنس یوز کرتے ہوئے، دھند ڈالتے ہوئے لوگوں، پولنگ ایجنٹس کو پولنگ آفیسر کو اٹھانے کے باوجود بھی وہ الیکشن ہارے ہیں. 4-5 شہرہ میں وہ ہارے ہیں، لوکل باڈیز ہارے ہیں وہ کنٹونمنٹ کے. تو ان کا جو اگر ان کے پاس سے اختیارات نکل جائیں جو اس وقت ان کے پاس ہیں، ان کے پاس امیدوار بھی نہیں ہوں گے. تو پولیٹیکلی نواز شریف کے سامنے کوئی چیلنج نہیں ہے، نمبر 1 چیز. نمبر 2 چیز، نواز شریف کے جیل میں جانے کا سب سے زیادہ نقصان پی ایم ایل این کو ہوا تھا. پی ایم ایل این کے پاس جو لیڈرشپ تھی وہ ایک شاید اتنی قابل نہیں بچی تھی کہ وہ حالات کا مقابلہ کر سکے. شہباز صاحب نظر نہیں آ رہے تھے اس وقت. انہوں نے بالکل ایک الیکشن کمپین آخری 10-15 دن چلائی تھی. اس سے زیادہ لمبی چوڑی کمپین نواز شریف 2013 میں چلا دی تھی، جب سب کچھ ان کے فیور میں تھا. اس کے باوجود بھی نواز شریف کے لیے اس وقت وہ کمپین چلانے کے لیے مریم نواز دستیاب ہیں پاکستان میں. پی ایم ایل این کو ضرورت ہے نواز شریف کی ٹکٹوں کے فیصلے کرنے کے لیے، دڑوں کے جھگڑے نمٹانے کے لیے، اور وہ اپنا اسٹیچر استعمال کرنے کے لیے جس کے تحت پی ایم ایل این کو گائیڈ کر سکتے ہیں ٹوورڈ دی وکٹری. 2018 میں پی ایم ایل این had become a ship without its captain because نواز شریف was in I second that. ہر بات پر اختلاف نہیں کروں گا، لیکن ایک بات پکی ہے، اگر فیملی میں یوں ہی لڑائی جاری رہے گی، میاں صاحب انگلینڈ بیٹھے رہیں گے، شہباز حمزہ گروپ اینڈ مریم نواز گروپ، اس سے بی ایم ایل این کو کیا دھچکا نہیں لگے گا؟ اور کیا میاں صاحب اس چیز کو باہر بیٹھ کے ہینڈل کر پائیں گے؟ جی بالکل. میاں صاحب کا اسٹیچر اتنا ہے، نہ صرف پارٹی کے اندر بلکہ فیملی کے اندر بھی
کہ وہ اپنے بھائی اور بھانجے اور بھتیجوں کو اور اپنی صاحبزادی کو اور باقی جو ان کے پولیٹیکل ایڈز ہیں پارٹی کے اندر ان کے درمیان معاملہ طے کر کے ان کو کنوینس کرتے ہیں آگے بڑھانے کے لیے، آگے ایک ساتھ چلنے کے لیے. تو ان کا اسٹیچر اتنا ہے، میرا نہیں خیال اس کے بہت بڑے ایشو ہوگا. ڈیفینیٹلی اس میں ان کے درمیان ایشوز ہیں اور بہت سیریس ایشوز رہے ہیں جن کو بعد میں کسی حد تک ریزالو بھی کیا گیا. لیکن اور اس وقت بھی شاید ان کی جو پارٹی کے اندر جو پاور سٹرکچر ہے جو فیوچر کا وہ کافی حد تک ریزالوڈ ہے کہ شہباز صاحب پرائم منسٹر ہوں گے ان کیس کے اگر کچھ اور ان کا پولیٹیکل جو گیمنگ ہے اس کا کام نہیں کرتی. شہباز صاحب پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ ہیں. پنجاب سے شاید ساؤتھ پنجاب سے جو کوئی پاکستان مسلم لیگ ان کا کوئی اسٹرانگ امیدوار ہو سکتا ہے جو کہ آن دی فرنٹ سی ایم ہو، لیکن بیہائنڈ دی سین حمزہ شہباز کو بیٹھ کے مینج کر سکتے ہیں. ان کے پارٹی کے اندر جو پی ایم ایل این کی جو پارٹی کو لیڈ کرنا ہے ایونچولی وہ مریم نواز نے لیڈ کرنا ہے. اس قسم کی ان کے جو ایشوز تھے وہ ریزالو ہو چکے ہیں اور میاں صاحب کا اپنا اسٹیچر اتنا ہے کہ ان سب کو اکٹھا لے کے ان کے پاس ایک ویٹو پاور ہے پی ایم ایل این کے اندر کہ وہ سب کو اپنی لیڈرشپ میں لے کے چل سکتے ہیں لندن سے بیٹھ کر بھی. وٹ ہی شوڈنٹ ڈو کہ should not let PMLN become ship without its captain once again. لیکن آپ یہ میرا سیکنڈ لاسٹ کوسچن سمجھ لیں. جی آپ کے فیورٹ لیڈر کو آپ پولیٹیکلی زیرک مانتے ہیں، آپ کے فیورٹ لیڈر کو آپ اکنامک پیراڈائم میں بڑا ماہر مانتے ہیں، آپ اپنے لیڈر کو بہت سارے پوائنٹس میں، بات یہ ہے کہ آپ ان کے بڑے اسیر ہیں، اور جو لوگ سیاسی جماعتوں کے اسیر ہیں وہ بیسیکلی اپنے ہی لیڈر کو سب کچھ مانتے ہیں. لیکن میں اس بات پر بڑا حیران ہوتا ہوں کہ جب جن سے لڑائی تھی جب ان کو ایکسٹینشن دینے کا وقت آیا ہے تو آنکھیں بند کر کے گوٹھے لگائے. ٹھیک، اب ایک لیڈر کہہ رہا ہے ووٹ کو عزت دو، ساتھ میں وہ لیڈر کیا کر رہا ہے کہ پارٹی کو ہدایت کر رہا ہے کہ آنکھاں بند کر کے بس مورا لائی جو، اور تھم دل میجورٹی کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں، ایکسٹینشن ہوتی ہے تو ہونے دو. ریزسٹنس بھی پالیٹکس میں کسی چیز کا نام ہے، اور ریزسٹنس کی ایک لائف ہوتی ہے. جب آپ ملک سے باہر بیٹھے ہیں، آپ کی بیٹی کو اتنے خطرات لاحق بھی نہیں ہے، اب آپ کے لیے بہت زیادہ فیصلے آسانی ہے فیصلے کرنے کی. میں مانتا ہوں اگر وہ جیل میں ہوتے تو پریشر میں آ کے فیصلہ کر لے، لیکن یہ ایک بڑا عجیب و غریب فیصلہ نہیں تھا. کیا سے ووٹر ڈی مورلائز نہیں ہوا؟ دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ ایکسٹینشن نواز شریف نے نہیں دی، ایکسٹینشن شہباز شریف نے نہیں دی، ایکسٹینشن پی ایم ایل این نہیں دے. اب دیکھیں حالات کو دیکھیں، ماضی کو دیکھیں تو نواز شریف شاید وہ واحد پرائم منسٹر ہیں جنہوں نے پاکستان میں سب سے زیادہ آرمی چیف اپوائنٹ کیے ہیں، اور جب آپ نئے آرمی چیف اپوائنٹ کرتے ہیں تو پرانے کو گھر بھیجنا پڑتا ہے. اور یہاں پہ ایکسٹینشن کے لیے بڑی بڑی لمبی چوڑی گیمیں لگتی ہیں، سال پہلے گیم لگنا شروع ہوتی ہیں. تو کسی کو ایکسٹینشن نواز شریف نے نہیں دی، ایکسٹینشن دی تھی عمران خان نے. اس کو چیلنج کیا گیا تھا سپریم کورٹ میں، جس سپریم کورٹ نے ایک لا کے اندر ایک گیپ آئیڈینٹیفائی کیا، اس کو برج کرنے کے لیے پارلیمنٹ کے اندر پی ایم ایل این نے ووٹ دیا. میں اس کا بھی اس کے فیور میں بھی نہیں ہوں، لیکن وہ باہر پی ایم ایل این کا ایک فیصلہ تھا، اس کو سپورٹ میں نہیں کرتا. اس کو میں پی ایم ایل این کے بہت سارے کرٹیسائز کرتا ہوں. اور دوسری بات میں بھی جانتا ہوں یہ انیشیٹو پی ٹی آئی کا تھا. میرے خیال سے اگر تو عمران خان اور نواز شریف کے درمیان اگر کسی چیز پر کنسنس تھا تو یہ بولڈ اٹیلک ورڈز میں لکھا جائے گا کہ جناب بہت بڑی کی گئی تھی، اور دیکھیں آنکھیں بند کر کے سارے لیٹ گئے تھے. لیڈر کبھی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتے. ہمیں اس میں یہ چیز سامنے رکھنی چاہیے کہ کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا. جہاں پہ نواز شریف میں تعریفیں کرتا ہوں ان کی میں نے غلطیاں بھی آپ کو گنوائی، جیسے انہوں نے آپ کو بتایا کہ جی انہوں نے پاناما لیکس کو بہت زیادہ عدالت کے ساتھ کوآپریٹ کرنے کی کوشش کی. ان کو پلی مختلف لینی چاہیے تھی، انہیں ایک سیاسی مقدمے کو سیاسی انداز میں لڑنا چاہیے تھا. اسٹریٹجی میں ان کی بہت سے فلاز ہو سکتے ہیں. اسی طرح کی اس وقت جو پارٹی کے اندر اوپینین تھا ان کا خیال تھا کہ ہمارے حالات اس وقت خراب ہیں، ہمیں اس کو سپورٹ کرنا چاہیے کیونکہ یہ ہم روک تو پائیں گے نہیں. آپ کو مجھے پتا آپ نے اس چیز کو فالو کیا نہ ہو کہ یہ جب شہباز صاحب جا رہے تھے میاں صاحب کو لے کے لندن، ان دنوں ان کی ملاقات ہوئی تھی لاہور میں کافی سینئر جرنلسٹ سے. تو وہاں پہ انہوں نے ان سے پوچھا کیا تھا، جب سیٹی صاحب نے سوال پوچھا تھا مجھے یاد پڑتا ہے کہ میاں صاحب ایکسٹینشن ہو رہی تھی کی کرو گے تسی؟ تو انہوں نے کہا کہ سیٹی صاحب روک تو سکنا کو نہیں سی، یہ تو ہونی. تو اس وقت یہ اوپینین تھا کہ ہم روک تو پائیں گے نہیں، تو کیوں ہم ایک ایسا فیصلہ کریں جو کہ پریکٹیکل ہو. میں اس کی فیور میں نہیں ہوں، ہاں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا، میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا، اس کو ڈیفینڈ بھی نہیں کروں گا. میں غلط فیصلہ ہے، یہ غلط فیصلہ تھا، لیکن ثابت کیا. ہاں وہ غلط فیصلہ تھا. ہاں بالکل. اچھا
اب ایک آخری سوال ہے جو کہ پھر اس کے بعد ہم پروگرام کو وائنڈ اپ کریں گے، اور اگلی نشست بھی ہم جب آپ کے ساتھ کریں گے تو ایک نئے موضوع کے ساتھ کریں گے، اور آپ کے ساتھ بات کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے. کوشش کریں گے کہ آپ مختلف سوالات کی بجائے کسی ایک موضوع پر آپ سے بات کیا کریں. جی ضرور کہ آپ کافی ایلیبوریٹ کر کے جواب دیتے ہیں. اب آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ ہے پاکستان کا سارا سیاسی سسٹم اور سارے کا سارا سیاسی خاکہ آپ کے سامنے ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے اوقات میں مریم نواز جب اس جماعت کو لیڈ کریں گی، اس کی الیکشن کمپین کو لیڈ کریں گی، تو اس سے پہلے اگر معاملات طے نہ ہوئے تو پھر بھی نون لیگ جیتنے کی پوزیشن میں جا سکتی ہے؟ میرے خیال میں اس وقت جو حالات ہیں، ہم جو پولیٹیکل لینڈسکیپ دیکھتے ہیں، جو مختلف پلیئرز ہیں جن کے حالات، آپ ان کے جو صورتحال دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس کتنی سپورٹ ہے، ان کی کیا ہسٹری ہے، کیا پرفارمنس ہے، ان کی کہاں پہ اسٹرینتھ ہے، پی ایم ایل این سے زیادہ ریئلسٹک چانس کسی پارٹی کے پاس نہیں ہے جو الیکشن جیت سکے. تھینک یو ویری مچ مدثر صاحب، آپ سے بات کر کے مجھے بہت اچھا لگا، اور آپ نے اس پروگرام میں آئے ہمارے لیے اتنا زیادہ وقت نکالا، آپ کا بہت بہت شکریہ. تو ناظرین، یہ تھے میرے ساتھ مدثر اقبال، جنہوں نے مسلم لیگ نون کی اندرونی سیاست، پاکستان کے موجودہ سیاسی خاکے پر روشنی ڈالی، اور اس کے علاوہ ہمیں ان باتوں سے آگاہ کیا جو کہ عام طور پر ہمیں افواہوں کی بنیاد پر سنائی دیتی ہیں، اور کچھ افواہوں کو انہوں نے کلیئر کیا، کچھ افواہوں کو انہوں نے انڈورس کیا. مدثر صاحب، اٹ واز ریئلی نائس ہیونگ یو ان دا شو. ناظرین، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ پھر اس پروگرام شطرنج میں کسی ایک نئے مہمان کے ساتھ یا مدثر صاحب کے ساتھ ہی ملاقات ہوگی. تب تک اپنے عزیز و اقارب، رشتہ داروں، گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. میرا اور آپ کا، ہم سب کا اللہ تبارک و تعالیٰ حامی و ناصر ہو. پاکستان پائندہ باد، زندہ باد.